अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान बेहतरीन गुज़रा होगा। नाज़रीन, कहते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का अशरा है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, और आज इस मग़फ़िरत के अशरे का आखिरी रोज़ा है। नाज़रीन, हम ना जाने कितने गुनाह जाने अनजाने में दिन भर में करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी अच्छाई का अजर हमें मिलेगा। अगर हम बुरा करें तो वो बुराई भी कहीं ना कहीं दुनिया में मुकाफ़ात अमल के तौर पे हमारी ज़िंदगी में फिर शामिल हो जाएगी। इसलिए हमें ये सोच समझ के कोई भी काम हम करते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जो बीज बो रहे हैं उसकी कल को हमें फसल काटनी है। इसी हवाले से एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा कि एक भिखारी होता है, वो हर रोज़ लोगों के घरों में जाकर दस्तक देता है। वो कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। उसके घर के मालिक मकान जब बाहर निकलता है, वो भिखारी को देखता है, गुस्से से उसको धुतकार के भेज देता है। हर रोज़ वो भिखारी आता है। एक दिन ऐसे उस मालिक के मकान का नुकसान हो जाता है कारोबार में। उसी दिन भिखारी फिर आता है, उसको ऑलरेडी परेशानी होती है, गुस्से में होता है। वो बाहर आता है, उस भिखारी को धक्का देता है और भिखारी ज़मीन पे गिरता है। पास ही एक पत्थर मौजूद होता है, उसका सर उस पत्थर पे लगता है और सर से खून बहने लगता है। वो भिखारी सिर्फ उसे ये कहता है, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। वो मालिक मकान बड़ा हैरान होता है कि मैंने इसको मारा भी, धक्का भी दिया, बुरा भला भी कहा, गालियाँ भी निकाली, उसके बावजूद ये मुझे दुआ दे रहा है। वो इरादा करता है कि मैं इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ तो ये करता क्या है। उसका पीछा करता है, वो देखता है कि वो भिखारी मुख्तलिफ घरों में जाता है, लेकिन कम लोग होते हैं जो उसकी मदद करते हैं। शाम होती है, वो भिखारी जब घर जाता है तो उसकी बीवी वहाँ पे मौजूद होती है। जैसे ही उसकी बीवी को मालूम होता है कि भिखारी वो वापस अंदर आ रहा है, उसका शौहर, वो उसके पास उस खाना मौजूद होता है, उससे खाना लेती है। जब उसे खाना ले रही होती है, उसे देखती है कि माथे पे उसके एक चोट लगी हुई है। उसे पूछती है परेशानी में कि तुम्हें क्या हुआ, चोट कैसे लगी। तो उसने कहा कि हमेशा की तरह आज भी लोगों ने मुझे धक्के दिए, लेकिन एक बंदे ने मुझे बहुत ज़ोर का धक्का दिया कि मैं ज़मीन पे गिरा और मेरे सर पे चोट लगी, खून बहने लगा। लेकिन ये सब हमारे गुनाहों की ही सज़ा है। वो कहते हैं तुम्हें मालूम है कि हम कितने अमीर होते थे, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था, लेकिन हम किसी गरीब की, मस्कीन की मदद नहीं करते थे। हम भी भिखारियों को ऐसे ही धुतकार देते थे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकाफ़ात अमल है। वो बीवी भी एक लंबा सांस भरती है, वो कहती है बिल्कुल, एक हमारे पास एक अंधा फ़कीर आता था, हम उसके साथ कितना बुरा करते थे। हम उसके प्याले में रोटी या कुछ खाना देने की बजाय हम कचरा, मट्टी भर देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, और हमेशा कहता था कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा दे। तो भिखारी कहता है बस इसी वजह से मैं लोगों को ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि ना जाने लोगों को मालूम नहीं कि कल को उनके साथ क्या होगा, अगर वो आज जो कर रहे हैं उसका क्या मुकाफ़ात अमल होगा। नाज़रीन, इसी कहानी को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि हम जब लोग हमारे घर मांगने आते हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमें ये तौफ़ीक दी है, हम अक्सर जानते हैं, हम कहते हैं कि जी ये प्रोफेशनल भिखारी है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनली मांगते हैं। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम उनकी मदद नहीं करें, एटलीस्ट हम उनको धुतकारें नहीं, और हमें अल्लाह ताला से इस अशरे में मग़फ़िरत तलब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक तो लीगल एक्सपर्ट, जिनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है लॉ के हवाले से, कन्विंसिंग, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, लेकिन इनकी जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो इमिग्रेशन में है। तो आज हम इनसे मुख्तलिफ लॉ के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। नाज हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ साथ आज हमारी कुकिंग एक्सपर्ट शाज़िया इमरान साहिबा मौजूद है। सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शाज़िया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल शाज़िया, आज ठीक-ठाक। आप क्या डिश लेकर आई हैं और उसकी क्या रेसिपी है? जी ज़ैन, आज हम बनाएँगे एक मीठा, क्योंकि ईद आ रही है तो मैंने कहा ईद के हवाले से एक रेसिपी शेयर करनी चाहिए। ये ईद की ट्रेडिशनल सेवइयाँ भी बनती हैं, कुछ घरों में खीर भी बनती है, तो हम इसको मिक्स करेंगे और हम बनाएँगे नवाबी सेवइयाँ। एज़ यूजुअल नवाबी इन सवैयाँ, ज़बरदस्त! जी नाम भी नवाबी बेहतरीन सेवइयाँ। नवाबी है। तो इसके एज़ यूजुअल इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैं। इसके लिए ज़ाहिर है सेवइयाँ चाहिए होंगी हमें। ये मैंने फिरनी बनाने के लिए घर में चावल पीसे हुए हैं, इसके अंदर थोड़ी सी इलायची और थोड़ा सा मीठा यानी चीनी भी मैंने साथ ही पीस ली थी। जैसे वो रेडीमेड मिक्स मिलता है ना, फिरनी मिक्स, वैसा बना लिया है। कुछ मेवाजात हैं इसके गार्निश करने के लिए। खोया है, और खोया भी घर का बना हुआ है। मक्खन है, इसके अंदर हम सेवइयों को थोड़ा सा पका के और उसके बाद इसमें दूध मिलाएंगे, और गार्निश करने के लिए थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां हैं। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मज़े की और बहुत यूनिक सी डिश बनेगी इसके साथ। बिल्कुल ठीक है, और ईद के हवाले से बेहतरीन डिश है। ईद पे वैसे भी हम अमूमन सेवइयाँ खाते हैं, तो ये आपको एक नवाबी सेवइयाँ आज मिलेंगी। आप नॉर्मल वो पुरानी टाइप की सेवइयाँ खा खा के शायद अक गए हों,
तो ये आपको एक डिफरेंट रेसिपी मिलेगी। थैंक यू, आप कंटिन्यू करें। और हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, नाज, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका माशाल्लाह 20 साल का एक्सपीरियंस है जी और आपने मुख्तलिफ शोबों में मीन्स लॉ के मुख्तलिफ पहलुओं पे काम किया, फैमिली लॉ जी पे भी काम किया, कन्विंसिंग पे भी काम किया, बिल्कुल। इमिग्रेशन पे भी काम किया। आप इस शोबे में पहले आई कैसे, क्या चीज़ थी जिसने आपने लॉ पे इंटरेस्ट पैदा हुआ? अच्छा, ये मेरी थोड़ी सी पर्सनल कहानी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इमोशनल होने के बगैर मैं आपको बता सकूँ। जी बिल्कुल। तो मेरा छोटा एक बेटा था। मेरे फ़िलहाल 2 बेटे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा बेटा था, तो उसका नाम कमर था। वो जब बचपन में उसे पेट में तकलीफ़ रहती थी, तो एक दिन अचानक उसे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए और वैसे भी उसे काफ़ी अरसे तक उसकी हॉस्पिटल में जाना होता था, लेकिन कोई मेडिकल प्रोफेशनल जो थे उसकी डायग्नोसिस नहीं कर सके। तो जब जो आखिरी दफ़ा उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि वो कुछ घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। इन्नलिल्लाहि व और इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो लम्हे थे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, और आप समझ सकते हैं कि एक माँ की कैसी कैफियत फीलिंग्स। होगी, बहुत मुश्किल कैफियत। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह था कि मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि मैं अपने खा पी भी नहीं सकती थी। आई वॉज कम्प्लीटली, बंदा वो जैसे ब्रोकन हो जाता है, और इस तरह थी। तो फिर मेरे वालिद मुझे उम्रा के लिए ले गए, और फिर मैंने जब अगेन मैं कोशिश की, मुझे अब बहुत ज़्यादा सवाल थे मेरे दिमाग में कि ये इसको कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है कि इसकी मिस डायग्नोसिस हुई है, और अचानक एक सेहतमंद बच्चा 6.5 साल का कैसे वो एकदम उसका इंतकाल हो सकता है। तो फिर मैंने जो रिसर्च शुरू की, फिर मैंने तकरीबन मेरे दिल में ख़याल आया कि इसमें बहुत सारी नेग्लिजेंस थी। तो फिर मैंने वापस लॉ में आने की कोशिश की कि आई एम गोइंग टू कम बैक, तो मैं वकालत करूँगी, और फिर मैंने जो है मेडिकल नेग्लिजेंस प्रैक्टिस करूँगी। तो ये मेरा इस तरह मेरी वकालत में मेरे कदम आए, सही। और इस तरह मेरी जर्नी, वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे चैलेंजेस, ज़ाहिर है अपने बच्चे को स्पेशली इस कम उम्र में खोना जी और मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से खोना, वो ज़्यादा तकलीफ साबित होता है कि यार बिल्कुल। आप कुछ कर सकते थे। अगर कोई इस तरह का डायग्नोस ठीक हो जाता तो शायद मेरा बच्चा आज यहाँ मौजूद होता। तो ये चीज़ आपको लॉ में लिख रही है, लेकिन इसके अलावा आप ख़ुद भी कैंसर सर्वाइवर हैं, उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगी? जी मैं जिस दौरान पहले मेरा वकालत का दफ्तर था बर्मिंघम में, तो एक मेरे कॉलीग थे, उनके साथ हम दोनों ने सेटअप किया था। तो चूँकि उस दौरान ये था कि मेरी अम्मी हैं, उनको कैंसर था। तो मैं और मेरी बहनें और मेरी भाभियाँ, हम सब उनकी केयर्स थे। लेकिन तो उस वक़्त मेरा बर्मिंघम में रहना, उस जगह जो हमारी दफ्तर था वो ठीक था। लेकिन जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया 2020 में, 2020 में, तो इसके बाद क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, मैं बर्मिंघम रहती नहीं हूँ, तो मैं श्रॉपशायर में एक जगह का नाम है ऑस्वेस्ट्री, वहाँ रहती हूँ। तो वहाँ से फिर आना जाना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपना दफ्तर ख़ुद सेटअप करूँगी घर के करीब। तो इस दौरान जब मैं दफ्तर के लिए, मैंने वो ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इस दौरान मुझे ख़ुद डायग्नोस हॉस्पिटल वालों ने किया कि आपको कैंसर है। तो उस वक़्त बहुत मुश्किल वक़्त था, क्योंकि मेरी बिल्कुल, फैमिली। जब वैसे भी कैंसर का नाम ही ऐसा है, जैसे आपको जी कैंसर का बिल्कुल। पता चलता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, लेकिन आपकी क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी मौजूद जी है तो आपको ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो होगा हाँ कि जी क्या है, बिल्कुल। सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं, किस तरह से क्योर है। जी और अमूमन कैंसर के बारे में कहा जाता है कि जितना अर्ली डायग्नोज हो जाए उतना ज़्यादा आसान होता है उससे रिकवरी।
اگر ڈائگنوز لیٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر ریکوری بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی جی لیکن آپ نے اپنی لا فرم کا آغاز کیا 20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد. آپ نے ارادہ کیا کہ میں نے اپنی فرم کھولنی ہے, اور پھر اس کے اندر آگے کس طرح کے چیلنجز سے ان تمام پہلوؤں پہ ہم نے بات کرنی. ناظرین, ہم نے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, لیکن ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن ہے. آپ بھی کوئی بھی لا کے حوالے سے سوال اگر کرنا چاہیں تو ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں, خصوصاً امیگریشن کے حوالے سے. اگر کنونسنگ ہے, فیملی لا کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن کیونکہ ان کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ امیگریشن میں زیادہ ہے تو امیگریشن کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن اپنی فرم سٹارٹ کرنے میں کیا چیلنجز آتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ عموماً ہم بہت سارے لوگ جو دوسری لا فرمز میں کام کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار کریں. اس ملک میں ہمیشہ لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنا کام کریں, لیکن ہم اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. بیک فرام دا بریک. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز صاحبہ, جن سے ہم لیگل سوالات بھی کریں گے امیگریشن کے حوالے سے, لیکن ہم ان سے بات کر رہے تھے ان کی اپنی لائف جرنی کے حوالے سے کہ کتنی چیلنجنگ لائف ان کی رہی. بچے کو کھو دینا, پھر کینسر کے بعد سروائیو کرنا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسلسل چیلنجز اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کیے, اور ان چیلنجز کے بعد اپنے خود ایک لا فرم بھی سٹارٹ کی. پچھلے 2 سال سے سکسیزفلی اپنی لا فرم بھی رن کر رہی ہے. لیکن ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ہیں شازیہ صاحبہ, وہ کہاں ان کی کوکنگ پہنچی ہے. جی شازیہ. ہاں جی زین, ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا. میں نے سوئیاں جو ہیں ان میں مکھن ڈال کے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا ہے. تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں دودھ ڈالوں گی, اور پھر اس میں چینی ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دیں گے, تاکہ یہ ان کو ہم نے بہت سافٹ یا بہت مچھی سا نہیں بنانا. اور اس سائڈ پہ میں نے فرنی رکھی ہوئی ہے, یہ بھی بن رہی ہے. اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے کسٹرڈ پاؤڈر, اور تاکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ ذرا اچھی گاڑھی سی ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جیسے یہ بنیں گی تو ہم اس کی لیئرنگ کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ بھی کہ نوابی فرنی ہے یا فرنی نارمل ہے؟ ہر چیز نوابی ہے اس میں. آج ہم نوابانہ موڈ میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو کریں. ناز, آپ سے جو ہم بات کر رہے تھے کینسر کے حوالے سے, جب بھی کسی کو کینسر کا پتہ چلتا ہے تو ایک بہت مشکل وہ فیز ہوتا ہے کسی کے لیے ایکسیپٹ کرنا اور پھر اس سے فائٹ کرنا. جب آپ کو یہ پتہ چلا تھا آپ کی کیا کیفیت تھی, اور آپ جو اگر کسی کو اس وقت کوئی کینسر سے فائٹ کر رہا ہے تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے اپنے تجربے کے بعد؟ اچھا, مجھے یاد ہے کہ جب میں اور میری دونوں بہنیں تھیں اور میرے ہسبینڈ تھے ساتھ, تو جب کنسلٹنٹ نے ہمیں ہاسپٹل بلایا اپوائنٹمنٹ پہ, تو ہم چاروں گئے. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کنسلٹنٹ ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہے, اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ مخاطب ہے اینڈ میری بہنوں کے ساتھ. اینڈ میں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوں اینڈ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, مجھے درد نہیں ہے, کس کے بارے میں یہ بات کریں. اس لائک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے, میرے اٹس ناٹ می, میں نہیں ہوں. تو اسی طرح بہت مختلف قسم کی کیفیات تھی جب مجھے پتہ چلا. اور کیونکہ میں نے آپ کے جیسے بتایا کہ میری زندگی میں ایسے بھی لمحات آئے ہیں, بہت سارے امتحان بھی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر صبر بھی دیا ہے. تو میں بہت صبر میں تھی. مجھے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. بالکل نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں آیا. بس میں اتنی مطمئن تھی نا. آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. اور مجھے پتہ کیا دوسرا تھا کہ میں بالکل اتنا, مجھے اللہ پہ اعتبار تھا کہ میں کہتی جس طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے. تو جس وقت ہم ہاسپٹل گئے اور جب وہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ دس کا ایسا ہوگا, اس نے کیمو تھراپی ہم نے امیڈیٹلی شروع کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ اگریسو کینسر ہے. تو یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور میں بس دیکھ رہی ہوں کہ اٹس ویری اسٹرینج کہ میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں ہو رہا. میں اپنے آپ کو کوئی بھی ایسی کیفیت نہیں تھی, کوئی تکلیف نہیں تھی, کوئی ایسی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی آپ کے جسم میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے؟ ایسے کوئی لمپ مجھے محسوس ہوا تو یہ تھا. تو پھر اس کے بعد مجھے پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ بہت اگریسو فارم کا کینسر ہے تو ہم نے کیمو تھراپی امیڈیٹلی شروع کرنی ہے. تو ہم نے دفتر جو لانچ کرنا تھا 1 جولائی,
اور جو میرا بیٹا فوت ہو گیا اس کی سالگرہ تھی, وہ پیدا ہوا تھا 15 جون. تو ایسے ہی انہوں نے جو مجھے پہلی تاریخ دی کیمو تھراپی کی, وہ 15 جون دی. It was just really strange. Coincident. What a coincidence. تو میری کیمو تھراپی 15 جون ہوئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بہت تکلیف ہوگی, اور پھر میں نے ان سے ڈسکشن بھی کی کہ دیکھو I'm in the middle of setting a law firm. کہتے ہیں کہ you shouldn't, تم نہیں کرو, it's up to you, لیکن ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم بہت بیمار ہوگی, تمہیں ہوش نہیں ہوگی, تمہیں الٹی آئے گی, ٹیمپریچر تمہارا بہت زیادہ ہوگا. انہوں نے ایمرجنسی نمبر دیا ہے کہ اگر آپ کا یہ سارے ٹریٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس تھے, بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ. لیکن مجھے اس وقت میں نے محسوس کیا کہ آج میں کینسر پیشنٹ ہوں. جب میرے بال گرنے شروع ہوئے اور میرے ہسبینڈ نے میرے بال پھر شیو کیے, تو جب میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا, اس پوائنٹ پہ مجھے لگا کہ آج میں کینسر کی مریض لگ رہی ہوں. لیکن اس کے پہلے جب ٹریٹمنٹ ہوتا وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, کہ رات کو میں اتنا روتی, میں زور میں اپنے ابو کو بلاتی کہ ابا جی مجھے بہت تکلیف ہے, ابا جی آپ کہاں ہیں, کیونکہ میرے والد تقریباً 9 مہینے پہلے میری امی کے بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے تھے, تو اٹ واز ویری ہارڈ. تو یہ جو وقت تھا, میرے ہسبینڈ پھر میری بہنوں کو فون کرتے کہ آج یہ اس طرح, یا میری بھائیوں کو, ایک میرا بھائی ہے اس کی شکل میری دو بڑوں بھائیوں کی شکل کافی ملتی ہے, تو ان سے میرے ہسبینڈ بات کراتے کہ دیکھو ان سے بات کرو, یا ان کو کہتے کہ ساری فیملی کی بہت سپورٹ تھی آپ کے پاس, الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ تھی الحمدللہ. لیکن میرے ہسبینڈ نے انہوں نے کام ختم کیا, اور وہ ان کا کام تھا کہ وہ میرے ڈرائیور بھی تھے, میرے کیرر بھی تھے, اور بہت کم ایسے ہسبینڈ ہوتے ہیں جو اتنی کیئر کر پاتے ہیں. میری کوک بھی تھے, کلینر بھی تھے, سب کچھ. ہی ڈڈ سو مچ, اور اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا بہت بہت اجر دے. لیکن فیملی سپورٹ بہت زیادہ تھی. لیکن ہم نے 1 جولائی پھر ہم نے اپنا لو فرم لانچ کیا, اور اس دوران جب میں پہلے دن آئے, ہمارے پاس اسٹاف تو آلریڈی تھا, میرے ہسبینڈ ساتھ ان کی انشورنسیں وغیرہ, جو پتہ ہے آپ کی انڈیمنٹی انشورنس ہوتی ہے لو فرمز کی, اس کے علاوہ جب عموماً آپ لا فرم سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں تو کسی بڑے شہر میں کریں جہاں پہ مصروفیت زیادہ ہو, لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو. آپ نے جہاں پہ آپ نے ویسٹ مڈلینڈس میں کیا, آپ نے پہلے ہمیں شروع کیا تھا, میرے کولیگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ میں لو فرم شروع کیا تھا. وہ کیا تھا 2019 میں. 2018 اور 19 مجھے کوئی خاص یاد نہیں. تو اس کے بعد کیونکہ میرے لیے سفر کرنا کافی مشکل تھا, ہر روز برمنگھم آنا, تو اس لیے میں نے پھر وہ ٹیلفرڈ جو برمنگھم سے اٹس اباؤٹ تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹس کا سفر ہے, اتنا زیادہ دور نہیں ہے. تو ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ نیشن وائڈ, اور میری بہت زیادہ فالوئنگ تھی. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ پہلے میں ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی, تو اس وقت سے اور اوور دی ایئرز آپ لوکل کمیونٹی میں کافی ایکٹیو تھی. اگر آپ ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو کانسٹیٹوئنٹس کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو دوسری کمیونٹیز جیسے ویتنامیز, چائنیز, تھائی, ان پہ وہ مجھے بہت ٹرسٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ جو لوگ ہیں نا, ایک دفعہ کسی وکیل پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو اسی کو استعمال کرتے ہیں. جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا نا, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک میرے کلائنٹ سے, تو ان کا ہسبینڈ مجھے فون کرتا ہے کہ اس کا کوئی کرمنل میٹر نا, ہم کرمنل نہیں کرتے, وی ڈونٹ ڈو کرمنل ڈیفینس, یا ہم پریکٹس نہیں کرتے. لیکن میرے بہت سارے کولیگ ہیں جن کا پریفر کر سکتی ہیں, جن کے ہاں جی, ان کو میں ان کو پھر ریفر کرتی ہوں. لیکن ان کو تھا نہیں ناز تم ہی کرو. میں نے کہا وی ڈونٹ ڈو کرائم, ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک تو ہم کرتے نہیں ہیں, ایک انڈیمنٹی انشورنس بھی ہمیں نہیں کور کرتی, بٹ یو کانٹ, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں نہیں ہیں. تو اس اتنا لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا ہے, اتنا اعتبار ہوتا ہے, اور اتنے دور سے آتے ہیں. ہمارے کچھ کلائنٹ بونمت سے, گلاسگو سے, اتنے دور سے آتے ہیں, کیونکہ اٹس ورڈ آف ماؤتھ اور اوور دی ایئرز ریپوٹیشن ہوتی ہے. گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, آپ نے انوائرمنٹ لا کو بھی ایکسپلور کیا, فیملی لا میں بھی کام کیا, کنونسنگ میں بھی کیا, امیگریشن کو بھی کیا, اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو امیگریشن سب سے زیادہ پسند ہے. جی. امیگریشن ہی کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ امیگریشن پریکٹس کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں, لوگوں کی جو
اگر آپ کا جو بیسک رائٹ ہیومن رائٹس جو جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ فری نہیں ہے، سو اٹس اگر ان کو فریڈم نہیں ہے دین ایوری تھنگ ایلس کم سیکنڈری. تو اس لیے مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ جب وہ ہمارے جو ہم کوئی کیس سکسیزفل ہوتے ہیں تو جب ان کے چہرے پہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ اٹس سو ریوارڈنگ. بالکل. اور اسپیشلی میں لوگوں کو جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اگر انلیگل مینس سے آتے ہیں تو ان کے لیے زندگی یہاں بہت مشکل ہے. تو بالکل اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں آپ لیگل جو چینلز ہیں انہی کو یوز کر کے رہیں یہاں پہ اور اپنی پوری ریسرچ کریں. کیونکہ عموماً لوگ آتے ہیں ان کو یہاں پہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے یہاں زندگی گزارنی ہے، یہاں کے لاس کیا ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، امیگریشن کے حوالے سے اپنے آپ کو کیا روٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اور اب تو انفارمیشن بہت ساری ایزیلی ایکسیسیبل ہے انٹرنیٹ پہ. آپ ویڈیوز دیکھ کے لوگ کے ڈفرینٹ ٹیوٹوریلز دیکھ کے، ایون کہ جو گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے اس میں بھی ایک بہت ڈیٹیل انفارمیشن موجود ہے. اور اب تو انہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ آپ وہ ٹک باکسز ہیں، آپ نے اس طرح ایک فارم فل کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ آپ کے لیے کون سا روٹ بہتر ہے. صرف لوگوں کو اپنی تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے. جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کس طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ ان کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو کوئی اچھا لائر نہیں مل رہا ہوتا، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کس طرح سے یہاں پہ چیزیں چلتی ہیں؟ یہ جو پہلے میں آپ کو ذرا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ایلیگل لوگ آتے ہیں جی تو شاید آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جیسے 10 فیبری میں ایک نیا لو آیا ہے جس میں جو نیشنلٹی کے بارے میں کہ جو لوگ ایلیگل طریقے سے آئے ہوئے ہیں، جیسے جہاز پہ نہیں آئے یا ان کا ویزا نہیں تھا تو اس طریقے سے آئے ہیں کہ جیسے بوٹ پہ ڈینجرس طریقے سے انہوں نے یہ بھی الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی جس کو عام گائیڈنس الفاظ میں کہتے ہیں جی ڈنگی لگا کر آئے ہیں. جی. تو جو اس طرح آئے ہیں وہ جو نیشنلٹی کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے جو آج کل گائیڈنس آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ نارملی دے ول بی ریفیوزڈ. تو جس دن گائیڈنس آئی تھی اس دن ہمارے دفتر میں 2 بندے تھے جن کی نیچرلائزیشن کرنی تھی، تو دونوں کے دونوں وہ ایلیگل طریقے سے آئے تھے، لیکن ان میں سے ایک تھا ہی واز ٹریفک ٹو دی یو کے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، اسے یہاں لایا گیا تھا. تو جو آج کل یہ جو نیشنلٹی کا قانون ہے کہ انہوں نے کہا کہ نارملی دے ول بی ریفیوز، اس کا مطلب کہ دیر از اے سبجیکٹیو ٹیسٹ اینڈ مے بی شاید چیلنجز ہوں گے، بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے. اور جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی کیس لو آ جاتا ہے جس کی بیس پہ پھر آپ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اچھا، جو یہ نیا قانون ہے ایک تو امپلیمنٹ کب سے ہوگا، اور کیا اب فار ایگزامپل اگر کوئی اب ایلیگل آیا فار ایگزامپل 2025 اپریل سے اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو جو 2025 اپریل کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر ہی امپلیمنٹ ہوگا، یا آج سے 20 سال پہلے جو آئے ہیں ان کے اوپر بھی سیم لا امپلیمنٹ ہوگا؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے جو لو ہے امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اچھا، 10 آلریڈی امپلیمنٹ فیبری ہو چکا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا کافی سرپرائز تھے، کچھ لوگ جو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنے والے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، لیکن 10 فیبری وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. سو ریگارڈلیس آف کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اگر انہوں نے ابھی تک نیشنلٹی نہیں اپلائی کی اور وہ ایلیگل طریقے سے آئے ہیں تو وہ نہیں، ان کو ریفیوز کر دیا جائے گا. اچھا، اگر کوئی ایلیگل طریقے سے آیا ہے لیکن اس کو اب ویزا مل گیا ہے ہیومن رائٹس بیس پہ یا کسی بھی اور بیس پہ، لیکن اب ان کے پاس وہ 10 فیبری جب سے بھی لا امپلیمنٹ ہوا اس سے پہلے سے ان کے پاس ویزا ہے، تو اب وہ اگر 10 سال ان کے کمپلیٹ ہوتے ہیں لیٹ سے کہ 2 3 4 مہینوں میں 1 سال میں، تو کیا اس کے باوجود وہ یہ برٹش پاسپورٹ کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے؟ نہیں، وہ نہیں اپلائی کر سکیں گے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو چیلنج، میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ریفیوز ہو گیا آئی وانٹ ٹو چیلنج. لیکن چیلنج کرنے کے لیے یو نیڈ ایٹ لیسٹ 8,000-9,000 10,000 پاؤنڈس. تو اگر آپ کے پاس اتنا کاسٹ ہے، کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو اگر تو کوئی آلریڈی لا ہے یا تو آپ گورنمنٹ کو چیلنج کریں گے جی یہ جو لا بنایا وہ غلط ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. وہ آپ صرف ہیومن رائٹس کورٹس میں یا کورٹ آف اپیل میں یا EU جو کورٹ ہے اس کے اندر شاید کر سکتے ہیں جنرلی، ادروائز تو آپ جو قانون بنایا ہے پارلیمنٹ کے تھرو اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. لیکن جو کچھ یہ جو آج کل جو کیونکہ انہوں نے یہ سبجیکٹیو ٹیسٹ ہے تو اس کا ہو سکتا ہے چیلنجز ہوں گے
اور مجھے امید ہے کہ چینج بدل جائے گا، کیونکہ بہت سارے زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے. جو ریفیوجیز ہیں کچھ آئے ہوئے ہیں جو آج کل جو وار زون سے جو آئے ہوئے ریفیوجی، ہیں، ہاں یوکرائن سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، جی، اسی طرح ریفیوجی کاؤنسل وہ بھی چیلنج کریں گے ان کو. سو یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ بدل جائے گا. امیگریشن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا لوگوں کے لیے، جو آپ کے تجربے کی وجہ سے لوگوں کو صرف یہاں پہ آپ کی پریزنس کی وجہ سے ان کو ایسی آپ انفارمیشن دے سکیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، یا اگر نہیں لوگ اگر الیگل ہے کوئی تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ ایبسکونڈر ہی رہیں، وہ آن دا پیپرز آئیں نہ، پتہ نہ چلے، اور ایسی زندگی گزارتے رہے، اور وہ زندگی بہت مشکل زندگی گزارتے ہیں. تو ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ کیا ان کو ایسے ہی رہنا چاہیے یا کسی اچھے لائر کے تھرو، سالسٹر کے تھرو کوئی اپلیکیشن سبمٹ کرنی چاہیے؟ آئی تھنک پہلے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ اچھے لوئرس کے ساتھ پہلے ایڈوائس لیں، سو کمپیٹنٹ لوئر سے ایڈوائس لیں، اور پھر وہ آپ کی پوری امیگریشن ہسٹری دیکھیں گے. اور دوسرا، اگر آپ نے پہلے کچھ امیگریشن کوئی اپلیکیشن ڈالی تھی مینی ایئرز اگو، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کی پوری امیگریشن کی ہسٹری سامنے آ جاتی ہے. کوئی بھی لوئر کسی کی امیگریشن ہسٹری کے بغیر ایڈوائس کرے تو اس میں پرابلمز آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو کسی بندے کی پوری امیگریشن ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے، دین آپ کو ایڈوائس کرنی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایلیگل ہے اینڈ ان کو پتہ نہیں کہ کیسے، اگر وہ کسی رول میں فٹ نہیں ہوتے، دین دیر از نتھنگ یو کین ڈو. کوئی آپ کے لیے کوئی اسپیشل روٹ نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں. ہیومن رائٹس کی بیس پہ، یا اگر کوئی اور فیملی ہے تو اس کی وجہ سے جی تو بالکل، بن سکتا ہے، لیکن ادروائز اگر آپ بالکل اکیلے اور آپ کو اس طرح کا کام جی یہاں پہ نہیں ہے. کچھ لوگ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہے سنس میں یہاں سے آیا، یہاں 2015 سے آیا ہوں، میں اسائلم کلیم کرنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی 2015 تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے، تو جب اسائلم کلیم کرتے ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں کہ احتساط ہی کرنا چاہیے. ہاں جی، میں اس وقت میری ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس لیے میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے 10 پرسیکیوشن. سال میں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. بالکل ہاں، اگر آپ 10 سال لیکن یہاں پہ وہ گزار چکے ہیں آلریڈی. ہاں وہ ہوم آفس کین ٹرن اراؤنڈ، وہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے ملک میں اب تک حالات بدل چکے ہوں گے، سو آپ واپس جا سکتے ہیں. سو اگر آپ نے اسائلم کلیم کرنا ہے، آپ کو اسائلم اسی دن کرنا پڑتا ہے جس دن آپ کوئی تھریٹ ہے، جب کنٹری آپ میں کو آئے. پتہ چلے، بالکل ہاں جب جی آپ کنٹری بالکل، میں آئے ہیں. جی جی اچھا، بالکل. امیگریشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. امریکن پالیسیز دیکھیں، یا وہاں پہ بھی لوگ جی رپورٹ ہو رہے ہیں، یا یہاں پہ بھی مسلسل امیگریشن کے حوالے سے سختی کرتے جا رہے ہیں. آپ آگے کیا ٹرینڈ دیکھتی ہیں اگلے 5 سے 10 سالوں میں؟ امیگریشن کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک میں آپ کو اپنے دفتر کے ایکسپیرینس سے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کل پچھلے 2 مہینے سے ہمیں ہفتے میں 1-2 دن دو ایٹ لیسٹ 2-3 کلائنٹس آتے ہیں جن کی سول پینلٹی کی جو آپ کو اگر کوئی جیسے الیگل بندہ کام کر رہا ہے تو اس ہاں کی وجہ جی سے سول پینلٹی کے لحاظ سے وہ ہمارے دفتر میں صحیح. آتے ہیں. تو یہ چھوٹی بزنس جیسے نیل کیونکہ بارز بہت ہوتے سارے ہیں. لوگ ابھی ریسنٹلی ورک پرمٹ پہ آئے ہیں، جی اور لوگ یہاں پر ورک پرمٹ پہ آ تو جاتے ہیں، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے جی کام کوئی نہیں ہے، آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے یا آپ جی نے کام خود ہی کرنا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں. ایک کالر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پوچھ رہا تھا کہ میری کزن نے اس نے شادی کی تھی انڈیا کے اندر، اور ان کے بچے 2 ہیں، 2 کو سٹیزن شپ مل گئی ہے اور ادھر آ گئی ہے. ابھی اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اچھا، بچوں کی سٹیزن شپ آ گئی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں پروسیجر کس چیز کا؟ جو ان کی سٹیزن مل گئی ہے دونوں کے، ادھر آ گئی بھی ہے، اس کے ہسبینڈ گئے. تو اچھا وہ کام بھی کر رہا ہے ہسبینڈ، لیکن وہ جو لڑکی ہے اس کی وائف جو ادھر، اس کو انگلش نہیں آتی. اوکے اوکے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے تو ہیں. اس کو لے آنا ادھر، اس کا کیا پروسیجر؟ ان کو دونوں اسکول میں بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ. جی پلیز بالکل پوچھ ٹھیک ہے. لینا ان کو.
بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ تو اپروو ہو کر آ گئی ہے, لیکن کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک تو انگلش لینگویج اور آپ نے لائف ان یو کے کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, تو ان کی انگلش لینگویج کا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے بیسک. تو اس صورت میں کیا کوئی ایگزامپشن ہو سکتی ہے یا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اچھا, کچھ ایگزامپشن ہیں. ایک تو ایج کی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے اگر مجھے تو لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا تو ایج ہوتی ہے اینی بڈی اوور دی ایج آف 65 ان کو لائف ان دی یو کے ان انگلش ٹیسٹ سے وہ ایگزامپشن ہوتی ہے. دوسرا میڈیکل ایگزامپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے, اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک فارم ہوتا ہے ہوم آفس ویب سائٹ پہ, وہ آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور دین آپ کا جو جی پی ہے اس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے کہ آپ کو یہ پرابلمس ہیں, اینڈ دین وہ آپ کو فارم کمپلیٹ کرتے ہیں, دین وہ ہوم آفس والوں کو سینڈ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایگزامپشن دیتے اچھا, ہیں. اس میں کس طرح کی میڈیکل ایگزامپشنز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل اگر کوئی ینگ پرسن ہے, ڈائبٹیز ہے, کوئی ہارٹ کنڈیشن ہے, یا کوئی ڈسیبلٹی ایسی ہو کہ آپ فزیکلی جا ہی نہ سکتے ہوں وہاں پہ ٹیسٹ سینٹر میں. ان کی جو ڈسیبلٹی کے لحاظ سے میں آپ کو اپنے دفتر کی ایک ہماری کلائنٹس تھی, ان کو تھی وہ ڈسلیکسک تھی اور ان کو میموری لاس تھا. رائٹ. تو وہ اور ان کی جو میڈیکل ہسٹری میں ان کی یہ کافی دیر تک چل رہی تھی کہ ان کا یہ پرابلم ہے, تو یہ ان کو میڈیکل ایگزامپشن مل گئی تھی. تو اس طرح ہوتا ہے کہ اینی میڈیکل ایویڈنس جو ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو آپ کی مینٹل ہیلتھ, اس طرح میرے خیال ہے اس طرح زیادہ ایکسیپٹن ہوتی ہے. ایسی نہیں ہے کہ آپ وہ ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہو سکیں یا اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں. کیونکہ جو آپ اگر فزیکل ڈسیبلٹی ہے دین وہ ہوم آفس کہتے ہیں کہ آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس طرح سے ایک ہی یہی ایگزامپشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. انہوں نے بتایا کہ بچوں کی ان کی آلریڈی اپروو ہو چکی ہے, اور بچوں کے لیے شاید ڈفرینٹ لا ہوگا. اگر بچے یہاں پر ہیں تو ان کی انگلش اور لائف ان یو کے کا ٹیسٹ بھی کیا اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ بچے اگر بچے ہیں انڈر دی ایج آف 18 تو ان کا کوئی لائف ان دی یو کے انگلش ٹیسٹ نہیں ہوتا. سو اوور دی ایج آف 18 ان کی پھر انگلش ہوتی ہے, انگلش ٹیسٹ اینڈ لائف ان دی یو کے. اچھا, ابھی بہت سارے لوگ جو ای یو فیملی ممبر اسکیم کی وجہ سے یہاں پہ برٹش سٹیزن ہوئے یا نیشنل ہوئے, اب ان کے بچے جب پیدا ہوئے یہاں پہ, اس وقت پیرنٹس میں سے کوئی بھی برٹش سٹیزن نہیں تھا, اور بچوں کو وہی نیشنلٹی ملی جو یورپین نیشنلٹی تھی. لیکن اب جب پیرنٹس میں سے کوئی ایک یا دونوں پیرنٹس اگر برٹش سٹیزن ہیں, تو کیا بچوں کو دوبارہ اپلائی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہی دوبارہ فیس وغیرہ فل فیس دینی پڑے گی؟ جی. اچھا, ان کے لیے کوئی ایگزامپشن نہیں. لیکن ایک ایگزامپشنس ہیں, ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں جو اپنی فیس نہیں دے سکتے. فی ویور ہے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہوم آفس کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں ہوم آفس والوں کو اور اپنی پوری فائنینشیل سچویشن, اپنی فائنینشیل ہسٹری ان کو بتاتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو اس کے ساتھ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کرنے پڑتے ہیں, اسٹرانگ ڈاکیومنٹیشن آپ کے ساتھ اٹیچ کرنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں پھر وہ آپ کو ریفرنس نمبر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ریفرنس ہے, یہ آپ فارم میں اپلیکیشن میں ڈالیں اور پھر آپ ایگزمپٹ ہوں گے. لیکن جو کالر کے حوالے سے کوئی ان کے پاس ایسا ایگزامپشن نہیں ہے, صرف ایج کی ایگزامپشن ہے یا میڈیکل ایگزامپشن ہے. ادروائز ان کو انگلش کی تیاری کرنی پڑے گی, وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑے گا, جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اچھا, آپ نے خود اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز بھی دیکھے اور بہت ساری چیزیں اچیو بھی کی. ان میں سے آپ نے کوئی ایک پرائیویٹ پائلٹ لائسنس بھی کیا, آپ نے بہت ساری ٹریننگز بھی کی, کوالیفیکیشنز بھی کی. یہ ساری ہمت حوصلہ آیا کہاں سے؟ دراصل یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی, تو میں نے تو اس لیے کیا کیونکہ اس وقت میں آئی واز ویری لو, میں ایموشنلی بہت ڈسٹرورڈ تھی اور بہت میری ایسی کیفیات تھیں کہ میں زندگی کے ساتھ فائٹ کر رہی تھی. سو میری جو چیلنجز تھے, چیلنجز جو آتے تھے وہ ایک چیلنج فائٹ کرنا, وہ ایک ریزن تھا کہ I'm going to get through this. تو ہر وقت جب چیلنج آتا تو میں کہتی کہ اگر چلو یہ ہو گیا ہے, now پھر میں اداس ہوں, میری فیلنگ یہ ہے, تو پھر میں کوئی اور چیلنج ڈھونڈتی. تو اس طریقے سے, اس لحاظ سے پھر یہ میں نے سب کچھ کیا اور الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر بھی بہت دیا, امتحان بھی تھے, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صبر دیا.
تو اور فیملی سپورٹ بھی ہوتی ہے، لیکن بالکل فیملی سپورٹ تو بہت ضروری جی ہے، جی اور آپ نے بتایا جیسا کہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں الحمدللہ، بالکل یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اچھا جو لا فارم جو لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ابھی لا جو ہم بریک پہ بجانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپ سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائیں، کاروبار کی طرف جائیں، بزنس کی طرف جائیں، اس کے اندر زیادہ کھلا رسک ہے، زیادہ آسانی ہے. تو وہ لوگ جو ابھی کسی لا فرم میں کام کر رہے ہیں اور لیکن ان کے اندر خواہش ہے کہ وہ اپنی لا فرم سٹارٹ کریں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ کیا فرسٹ اسٹیپ، کیا ٹائنی بیبی اسٹیپس ان کو لینے کی ضرورت ہے؟ کیا کرش کی ضرورت ہے؟ کس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے؟ میرا سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ بیٹھ کر ان کو پہلے ریسرچ کریں کہ ان کا ویژن کیا ہے. تو اس پہ پھر آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ کی کلائنٹس کہاں سے آئیں گے. آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں فرم، آپ نے کہا لوکیشن بہت ضروری ہے کہ لوکیشن کہاں ہے. ہمارے لیے لوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہماری فالوئنگ تھی، تو لیکن لوکیشن ضروری ہوتا ہے. دوسرا آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں، کہ آپ کو کتنا آپ کا تجربہ ہے، کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے. اگر آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور آپ کی فالوئنگ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں کامیاب ہو سکتی ہوں، تو آپ کو ضرور یہ قدم اٹھانا چاہیے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میرے ایک کولیگ ہیں، ان کا اپنا بھی لو فرم ہے، طاہر عبداللہ ان کا نام ہے. تو وہ ایک دفعہ جب میں نے نئی کیونکہ میں بہت بیمار تھی اس وقت، اور وہ میرے دفتر میں ان کے کیونکہ میرے کولیگس کی بہت زیادہ سپورٹ بھی رہی ہے، تو وہ میرے دفتر میں آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ ناز دیکھو یہ تجارت جو ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اس میں کبھی اچھے دن بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تمہیں بالکل بزنس میں تو ایکسپیکٹ کرنا اوپر ہے. ہاں نیچے جی چلتا رہتا ہے، جی جی کبھی بالکل. تو کبھی انہوں نے پروفٹ ہے، کبھی نقصان ہے. جی تو انہوں نے کہا تو لیکن یہ میرے جب بھی ہمارے دفتر میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ہوتا ہے ہم بہت بیزی ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں 1-2 ہفتے کوائٹ ذرا خاموش ہوتے ہیں. پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ تجارت ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں. برکت دے گا بالکل. جی جی اچھا انیشیل فائنینشیل انویسٹمنٹ کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے کوئی لا فرم سٹارٹ کرنے کے لیے آن ایوریج؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کہتے ہیں نا کتنا ہائی جمپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بہت بڑا دفتر آپ نے لینا ہے اور کمپیوٹرز وغیرہ، تو تقریباً 10-20 ہزار سے آپ ایزیلی سیٹ اپ کر سکتے ہیں. جی جی بالکل. اس کے اندر زیادہ آپ کی اپنی ایکسپرٹی ہے، اپنا نالج ہے، اپنا نیٹ ورک آپ کتنا اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ کیونکہ ایسے ایریے میں ہے جہاں پہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ کم ہے، میجورٹی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہوگا حلال فوڈ ایکسیس کرنا، یا مساجد پاس کم ہوں گی، تو اس صورت میں آپ کو اسلام کو پریکٹس کرنا کتنا مشکل لگتا ہے؟ کس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یا 2-3 مہینے پہلے جو پرابلمز چل رہے تھے امیگریشن کے لحاظ سے ان دی UK، تو اس دوران بہت مشکل تھا کیونکہ میں حجاب پہنتی ہوں. جب میں باہر جاتی تو مجھے خود لگتا کہ مجھے ایسے لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے اور لیکن میں پھر میں تو بس اپنا آیت الکرسی پڑھ لیتی، یا پھر میں ان کے پھر یا میں واپس ان کا گور کر دیکھتی کہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں. اور پھر میں گھر آ کر میں اپنے ہسبینڈ کو بتاتی کہ دیکھو یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ جب میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے امیگریشنز کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، تو اس کا کوئی نہ کوئی سیٹ بیک، کہیں نہ کہیں امپیکٹ تو ضرور آتا ہے. اور آپ جب ایز اے لائر جب آپ پریکٹس کریں ایز اے سالیسیٹر، اس میں تو نہیں کوئی چیلنجز آتے یا کلائنٹس تو نہیں اس طرح سے جب آپ ایز اے مسلم آپ کو دیکھتے ہیں تو ریلیکٹنٹ تو نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں. میرے جو کلائنٹس ہیں جن کی بہت عرصے سے جو ان کی فیملیز مجھے فالو کر رہی ہیں، کیونکہ میں ہر وقت حجاب نہیں پہنتی تھی، تو مجھے they have seen me before the حجاب، اور اب مجھے دیکھتے ہیں حجاب کے ساتھ، تو ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اس کا دین مذہب ہے، اسلام اس پرسنل چوائس یا آپ کی خواہش ہے اور ہاں آپ نے جی اس کو سمجھا، آپ کا دل کیا پہننے کا. اللہ تعالیٰ بالکل جس کو جب چاہے ہدایت دے، اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ہماری جو کوکنگ ایکسپرٹ ہے ان کی جو کوکنگ ہے اس کی پریزنٹیشن بھی تقریباً سارا کچھ ریڈی ہے. دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نوابی سوئیاں ہیں اور جو شہنشاہی فنی ہے اس کا کیا حال ہوا ہے اور کہاں تک پہنچی ہے. جی شازیہ. ہاں جی یہ تقریباً تیار ہے سارا. اس کو ہم نے لیئر لگا دی ہے.
थोड़ा सा और हम आपने इसको उसकी सजा भी लें। प्रेजेंटेशन भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त की है, और आपने साथ उसकी लाइटिंग के किसी भी, अगर आप डिनर टेबल पे या अगर आप ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टी तैयार है, तो उसमें आप एक कोने में इसको अच्छे तरीके से सजा के रख सकते हैं। साथ में इसके हमने गार्निश कर दिया है, गार्निशिंग के लिए रख लिया, अगर एक्स्ट्रा कोई डालना चाहे तो। नीचे लेयर्स हैं, क्योंकि हमारी फिरनी अभी बहुत गर्म थी, यहाँ पे हम इसको ठंडा नहीं कर सके, तो इसलिए प्रॉपर लेयर्स नहीं नज़र आ रही। लेकिन जैसे ये थोड़ी ठंडी होगी और आप इसको ऐड करेंगे तो प्रॉपर लेयर्स आएंगी इसकी। तो लेकिन उम्मीद है कि आप घर पे जब बनाएंगे तो आपके पास इतना टाइम होगा, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, थोड़ी सी थिक हो जाएगी और इसकी प्रॉपर लेयर आएगी। आपकी रेसिपी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि रमज़ान के बाद जब भी आप प्रोग्राम करें ना, रमज़ान में तो ज़ाहिर है हम इस वक्त हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रमज़ान के बाद जब भी आप प्रोग्राम करें तो आप मेरे प्रोग्राम में ज़रूर हुआ करें, ताकि हम एटलीस्ट इतने मज़े मज़े के खाने तो ट्राई कर सकें। इनकी एफर्ट भी होती है, प्रेजेंटेशन भी है, डिश भी इनकी अमूमन यूनिक बिल्कुल। होती है, और अब ईद के हवाले से बड़ी अच्छी डिश है। तो आपको एक क्विक रेसिपी भी है, ईद आप फैमिली के साथ, एक डिज़र्ट में वैसे भी हमारी कोशिश होती है कि ईद में सवैया खाएं। आप ईद पे क्या खाती हैं जनरली? ईद पे चावल समिया जैसे इन्होंने बनाई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ईद पे जब आप ईद यहाँ पे गुजारती हैं फैमिली के साथ, और आपके हस्बैंड भी रिवर्ट हैं, फैमिली के लिए उनके लिए एक नई चीज़ है, बहुत सारी ज़िंदगी सेलिब्रेट नहीं करते रहे, उनकी क्या रिएक्शन होता है? ईद पे क्या तैयारियाँ होती हैं? क्या हम जब छोटे होते थे तो हम ईद पे जाते थे, ईद पे पहले कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, और ईद की तैयारियाँ, एक गहमा गहमी, एक माहौल, मुख्तलिफ माहौल जी। होता था। तो आपके घर का क्या माहौल होता है ईद में? घर का माहौल ऐसे होता है कि एक हफ्ता पहले ईद की शॉपिंग हो जाती है कपड़ों वगैरह की, और इसके बाद जो मेरी सिबलिंग्स हैं, मेरे बहन भाई हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं ईद के दिन। पहले अम्मी अब्बू के कब्र पे जाते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं ईद के दिन, फिर वापस बिल्कुल ठीक है। आकर सॉरी, मुझे आपको कलामी के लिए माजरत, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। शाजिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम आपके साथ खूबसूरत सी कहानियाँ शेयर करें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ज़िंदगी में बेशुमार चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस पे सब्र करना, साबित कदमी रखना अल्लाह ताला का करम होता है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।